नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 50। कालू दरबान कहेंगे, अवलम ताको क्या और नहीं थे, तातीकुम आए तुम्हारे पास, रसूलुकुम तुम्हारे रसूल, बिल बैयिनाते वाज़े दलाइल के साथ। कालू वो कहेंगे, बला क्यों नहीं आए थे। कालू वो कहेंगे, फदू तो तुम खुद ही दुआ करो, वमा और नहीं होगी दुआ उल काफिरीना काफरों की दुआ, इल्ला मगर फी जलाल तबाही में। आयत नंबर 51। इन्ना लनंसुरु बिलाशुबा हम अलबत्ता मदद करते हैं रसूलना अपने रसूलों की, वल्लदीना और उन लोगों की, आमनु जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, व यौमा और उस दिन के जब यकूमुल अशहाद खड़े होंगे गवाह। आयत नंबर 52। यौम उस दिन, ला यनफ़उ ज़ालिमीना न नफ़ा देगी ज़ालिमों को, माज़िरतुहुम उनकी मादरत, वलहुमुल लानतो और उनके लिए होगी लानत, वलहुम और उनके लिए होगा सूउद्दार इंतहाई बुरा घर। आयत नंबर 53। वलकद और अलबत्ता तहकीक, आतईना हमने दी, मूसल हुदा मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत, व औरसना और हमने वारस बनाया, बनी इसराइल अल किताब बनी इसराइल को किताब का। आयत नंबर 54। हुदम व ज़िक्रा बराए हदायत, व ज़िक्रा और नसीहत, ले उलिल अलबाब अरबाब अकल के लिए, अकल वालों के लिए। आयत नंबर 55। फसबिर लिहाजा आप सब्र कीजिए, इन्ना बिलाशुबा, वादल्लाह अल्लाह का वादा, हक़्क़ुम सच्चा है, वस्तग़फिर और आप माफ़ी मांगिए, लिज़म्बे का अपने गुनाह की, वसब्बे और पाकीज़गी बयान कीजिए, बेहम्द रब्बे का अपने रब की हमद के साथ, बिल अशिये शाम को, वल इबकार और सुबह को। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 50। कालू अवलम ताको तातीकुम रसूलुकुम बिल बैयिनात, वो कहेंगे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुली निशानियां लेकर नहीं आए थे। जब जहन्नमी दरबानों को, जहन्नम के दरबानों को कहेंगे कि अल्लाह से दुआ करो कि अब एक दिन के लिए हमारा अजाब हल्का हो जाए, तो आगे से दरबान कहेंगे, अवलम ताको तातीकुम रसूलुकुम बिल बैयिनात, क्या तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर तुम्हारे रसूल नहीं आए थे। कालू बला कहेंगे क्यों नहीं, जहन्नमी कहेंगे क्यों नहीं आए थे हमारे पास। कालू फदू तो जहन्नमी दरबान कहेंगे, अब तुम खुद ही दुआ करो, अब तुम खुद ही दुआ करो, वमा दुआ उल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल और काफरों की दुआ तो बेकार ही जाएगी। जहन्नमी दरबान कहेंगे कि अब तुम खुद ही दुआ करो, हम ऐसे लोगों के हक़ में अल्लाह से क्यों कर कुछ कह सकते हैं, क्यों दुआ करें तुम्हारे लिए, जिनके पास अल्लाह के पैगंबर दलाइल और मौजूदात लेकर आए, लेकिन उन्होंने उनकी तकज़ीब की, उनकी परवाह ना की, उनकी बात नहीं मानी। वमा दुआ उल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल और काफरों की दुआ तो बेकार ही जाएगी। यानी बिल आखिर वो खुद ही, जहन्नमी बिल आखिर वो खुद ही अल्लाह से फरियाद करेंगे, लेकिन इस फरियाद की वहाँ सुनवाई नहीं होगी, इसलिए कि दुनिया में उन पर हुज्जत तमाम की जा चुकी है। अब आखिर तो ईमान, तौबा और अमल की जगह नहीं, वो तो दारुल जज़ा है। दुनिया में जो कुछ किया होगा उसका नतीजा
وہاں بھگتنا ہوگا۔ آیت نمبر 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی بھی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دیے گئے، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ، اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ وعدہ امداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار سے ہے، اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے، لیکن بالآخر اہل ایمانی غالب اور سرخرو ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیا، جنہوں نے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور ان کو ذلیل و خوار کیا۔ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر مارنا چاہا، اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں نے یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چکھایا۔ پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا صحابہ کرام یقیناً ہجرت پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، غزوہ خیبر اور پھر فتح مکہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر اور اہل ایمان مومنوں صحابہ کرام کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ جب جو گواہ الاشہاد، شہید گواہ کی جمع ہے، جس طرح شریف ان کی جمع اشراف ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء گواہی دیں گے، یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، پیغمبروں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی۔ اس کے علاوہ امت محمدیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، جس طرح کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آیت نمبر 52، یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار ہوگی۔ اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں، وہ معذرت کی جگہ نہیں ہوگی، وہ معذرت کی جگہ نہیں، اس لیے یہ معذرت باطلہ ہوگی۔ آیت نمبر 53، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی نبوت اور تورات عطا کی، جس طرح فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسل بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں۔
ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا گیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ آیت نمبر 54، ہدم و ذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے، یعنی ہدم و ذکر مصدر ہیں اور مفعول لا اجلا ہے، یا حال کی جگہ واقع ہے، بمعنی ہادی اور مذکر ہدایت کرنے والی اور نصیحت کرنے والی۔ عقل مندوں سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں، کیونکہ وہی آسمانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں، جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کتابوں میں کیا ہے اس کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 55، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ صبر کیجئے، فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یعنی گناہوں سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا، یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور صبح کو اور شام کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ العشیہ سے دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ، اور والابکار سے رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔